बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज की इस क्लास में हम सिंध बोर्ड की 12वीं जमात की गुलजार उर्दू किताब के लेक्चर्स के सिलसिले में किताब में मौजूद सबक नंबर 2 आलमगीर का इंसाफ की बुलंदख्वानी करेंगे और उसे आसान अल्फाज में तफसील से समझेंगे। और इस सबक की किताब में मौजूद मशक़ी सवालात और कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs को भी समझेंगे। इससे पहले कि सबक का आगाज़ करें, अगर आपने हमारा चैनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं सबक की तरफ। जिस तरह से स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इस सबक का नाम है आलमगीर का इंसाफ। इस सबक के मुसन्निफ शिबली नौमानी हैं, जो उनकी किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र से माखूज है। अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश 1857 ईस्वी में हुई, वफात 1914 ईस्वी में हुई। तो इस लिहाज से आपने अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत पाया, और चूंकि आप सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ तहरीक का हिस्सा रहे, इसलिए आपने मुसलमानों में दीनी शऊर उजागर करने के लिए जो जो किताबें लिखी, उनमें सीरतुन नबी आपकी बड़ी मारूफ किताब है। आपके नाम शिबली के साथ नौमानी इसलिए लगाया जाता है कि आप इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित से अकीदत रखते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा का असल नाम नौमान बिन साबित है, तो उस अकीदत में अल्लामा शिबली नौमानी ने निस्बतन अपने नाम के साथ नौमानी लगाया है। आपकी जो मशहूर तसानीफ हैं, किताबें हैं, उनमें अल मामून है, सीरत नौमान है, सीरतुन नबी है, अल गज़ाली, अल फारूक, सवान मौलाना रूम और शेरुल अजब, ये आपकी मशहूर तसानीफ हैं। और जो सबक हम पढ़ रहे हैं, इस सबक को अल्लामा शिबली नौमानी की किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र से अखज़ किया गया है। और इस मजमून में अल्लामा शिबली नौमानी ने मुगलिया दौर हुकूमत के बादशाहों में से औरंगजेब आलमगीर की तारीफ बयान करते हुए उनकी इंसाफ पसंदी पर यह मजमून लिखा है। जिस तरह से फरमाते हैं कि आलमगीर के अहद हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा उसका अदलो इंसाफ है। अहद के माना होते हैं ज़माना या दौर, यानी औरंगजेब आलमगीर के जितने बड़े बड़े कारनामे थे, उन कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा और सबसे बड़ा नुमाया जो काम था, वो औरंगजेब आलमगीर का इंसाफ था, अदल था। आगे फरमाते हैं, जिसमें अजीज़ व बेगाना यानी अपना और पराया, गरीब व अमीर, दोस्त व दुश्मन की तमीज़ ना थी। यानी औरंगजेब आलमगीर इतने इंसाफ पसंद थे कि इंसाफ के मामले में अपने पराए, अमीर, गरीब, दोस्त, दुश्मन किसी के अंदर कोई इम्तियाज नहीं रखते थे, कोई फर्क नहीं रखते थे। तमीज़ का माना इम्तियाज से निकला है, जिसका माना है फर्क करना। एक रुके में खुद लिखता है कि मामलात इंसाफ में शहजादों को मैं आम आदमियों के बराबर समझता हूँ। एक खत का हवाला देते हुए मौलाना शिबली नौमानी बयान करते हैं कि औरंगजेब आलमगीर एक खत में, एक रुके में लिखते हैं कि इंसाफ के मामले में मैं आम बंदों को शहजादों के बराबर समझता हूँ, कि इंसाफ के मामले में मैं अपने शहजादों यानी अपने साहबजादों, उनको भी आम इंसानों के बराबर समझता हूँ। ये महज दावा नहीं, बल्कि गैरों ने भी इसकी तस्दीक की है। अब यहाँ अल्लामा शिबली नौमानी ये बताते हैं कि ये सिर्फ दावा नहीं किया गया, बल्कि इसके बारे में दलील के तौर पर गैर मुस्लिमों का हवाला देते हुए अल्लामा शिबली नौमानी लिखते हैं कि इसकी तस्दीक गैरों ने भी की है। उसमें सबसे पहले लेन पोल का नाम आलमगीर ने लिखा है कि लेन पोल साहब आलमगीर के सवाने में लिखते हैं। तो लेन पोल बरतानवी एक बहुत बड़े मौरख गुजरे हैं, जो औरंगजेब आलमगीर के तकरीबन 150 साल के बाद पैदा हुए। तो उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा है उसके बारे में लिखते हैं, मुगल आजम अदल का दरियाए आजम है। फरमाते हैं कि जिस तरह से किसी दरिया से कोई शख्स भी प्यासा नहीं लौटता, इसी तरह से मुगल आजम यानी औरंगजेब आलमगीर भी इंसाफ के मामले में दरिया की मानंद हैं कि कोई भी शख्स आए तो अपनी मुराद लेकर जाता था। जचे तुले इंसाफ से वो फैसले करता है। शहंशाह के हुजूर में सिफारिश, अमारत और मनसब की कुछ पेश नहीं की जाती। लेन पोल कहता है कि औरंगजेब आलमगीर के दरबार में किसी किस्म की किसी की सिफारिश नहीं चलती थी, किसी की अमारत यानी किसी की अमीरी और किसी के ओहदे की कोई परवाह नहीं की जाती थी, बल्कि अदना से अदना आदमी की औरंगजेब इस मुस्तादी से बात सुनता था जिस तरह के बड़े से बड़े अफसर की। कहते हैं कि एक आम से आम शख्स के बारे में भी औरंगजेब आलमगीर का रवैया ये था कि जिस तरह किसी बड़े शख्स, बड़े लोगों की, बड़े अफसरों की बात तवज्जो से सुनी जाती है, इसी तरह से एक आम और एक अदना से अदना आदमी की भी तवज्जो के साथ औरंगजेब आलमगीर बात सुना करता था। अजीज तलबा, यहाँ आप देखें तो इस पैराग्राफ को इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये शिबली नौमानी का अपना नहीं बल्कि डॉक्टर लेन पोल का है। तो आप भी जब इक्तबास लिखेंगे तो उसमें
شبلی نعمانی کے علاوہ جس کسی کا بھی پیراگراف لکھیں گے تو اسے انورٹڈ کوما میں کلوز کیا جائے گا، جس کو اردو میں انورٹڈ کوما کو واوین کہا جاتا ہے۔ آگے علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، عالمگیر نے اپنی زندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ و جلال، شان و شوکت، ناز و نعم کے بجائے صرف رعایا کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا تھا۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح اورنگزیب عالمگیر نے اپنی حکومت، اپنی سلطنت کا مقصد یہ نہیں رکھا تھا کہ بڑی کوئی شان و شوکت حاصل ہو جائے، جاہ و جلال حاصل ہو جائے، بلکہ حکومت کو صرف اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ رعایا کی، عوام کی، مخلوق کے خدا کی خدمت ہو سکے۔ وہ انتہائی پیری تک دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا۔ انتہائی پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، عرضیاں کہتے ہیں درخواستوں کو۔ اورنگزیب عالمگیر کے بڑھاپے کے حوالے سے یہاں شبلی نعمانی بتاتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی اورنگزیب عالمگیر کی صحت اتنی اچھی تھی کہ وہ لوگوں کی درخواستیں لینے کے لیے تخت پر بیٹھا نہیں رہتا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے کھڑے ہو کر ان کی درخواستیں لیتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ درخواستیں لے لیتا، بلکہ لے کر پڑھ کر اسی وقت اس پر جو بھی حکم صادر کرنا ہوتا وہ لکھ دیتا۔ ڈاکٹر جیلی کریری نے 78 برس کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے، اب یہاں ڈاکٹر جیلی کریری کے حوالے سے جو بات یہاں لکھی گئی ہے، تو ڈاکٹر جیلی کریری مغلیہ دور حکومت کے اورنگزیب عالمگیر کے ہم اثر تھے، ان کے زمانے کے تھے، اور اٹلی سے تعلق رکھتے تھے، اور دنیا کی انہوں نے سیر کی تھی۔ تو دنیا کی سیر کرتے کرتے ہندوستان میں جب اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں آئے تو وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ یہاں پر حوالے کے طور پر علامہ شبلی نعمانی یہاں لکھتے ہیں، وہ صاف و سفید ململ کی پوشاک پہنے ہوئے عصائے پیری کے سہارے امیروں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا۔ عصائے پیری کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا، اور عصائے پیری لاٹھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پگڑی میں بڑا ٹکڑا زمرد کا ٹنکا ہوا تھا۔ داد خواہوں کی عرضیاں لیتا جاتا تھا۔ داد خواہ کہتے ہیں فریاد رسی کرنے والے کو، اپنی فریاد پیش کرنے والے کو، اور بلا اینک پڑھ کر خاص اپنے ہاتھ سے دستخط کرتا جاتا تھا۔ یعنی ڈاکٹر جیلی کریری لکھتا ہے کہ بڑھاپے کی عالم میں بھی اورنگزیب عالمگیر کی نظر اس قدر تیز تھی کہ بغیر اینک کے داد خواہوں کی درخواستوں کو وہ پڑھ بھی لیتے تھے اور دستخط بھی کر دیتے تھے، اور اس کے حشاش بشاش چہرے سے صاف مترشح ہوتا تھا کہ وہ اپنی مصروفیت سے نہایت شاداں و فرحاں ہے۔ مترشح کا مطلب ہوتا ہے، تشریح سے نکلا یہ لفظ، تشریح کے معنی ہوتا ہے وضاحت، اور شاداں لفظ کے معنی ہے خوش، فرحاں من فرحت میں، سکون میں۔ تو اس جملے کا مطلب ہوتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے اس کام سے بیزار نہیں، بلکہ خوشی سے اور سکون سے اور دل کی تسلی سے یہ کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی انورٹڈ کوما اس لیے کلوز کیا گیا ہے کہ یہ پورا پیراگراف علامہ شبلی نعمانی کا نہیں، بلکہ علامہ شبلی نعمانی نے اپنے مضمون میں ڈاکٹر جیلی کریری کا حوالہ پیش کیا ہے۔ اب یہ دو حوالے علامہ شبلی نعمانی نے یہاں اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اورنگزیب عالمگیر کا جو انصاف کا معاملہ تھا اسے غیر بھی مانتے تھے۔ تو اس میں دو حوالے دیے، پہلے ڈاکٹر لین پول کا، پھر ڈاکٹر جیلی کریری کا۔ وہ دن میں 2-3 دفعہ دربار عام کرتا تھا اور مطلق کسی کی روک ٹوک نہ تھی۔ یعنی اورنگزیب عالمگیر جب دربار میں آ کر بیٹھتے تھے تو روزانہ صرف ایک ٹائم پر نہیں بلکہ 2-3 بار آ کر بیٹھتے، اور کسی شخص کو آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ادنا سے ادنا جو چاہتا تھا کہتا تھا، اور عالمگیر نہایت توجہ سے سنتا تھا۔ ادنا سے ادنا یعنی چھوٹے سے چھوٹا شخص، عام سے عام شخص جو کہنا چاہتا تھا بغیر کسی روک ٹوک کے وہ آ بھی جاتا اور کہہ بھی دیا کرتا، اور اورنگزیب عالمگیر بڑی تندہی سے، بڑی توجہ سے اس فریادی کی بات سنا کرتا تھا۔ مرزا کام بخش عالمگیر کا نہایت چہیتا بیٹا تھا۔ اس کے کوکا پر قتل کا الزام قائم ہوا۔ مرزا کام بخش تو اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا تھا، اور کوکا یہ مرزا کام بخش کا رضائی بھائی تھا، یعنی دودھ شریک بھائی تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ اس کے کوکا پر قتل کا الزام قائم ہوا۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ عدالت میں تحقیقات کی جائے۔ کام بخش نے اس کی حمایت کی۔ یعنی ابھی اس کیس کی صرف تحقیقات چل رہی تھی تو مرزا کام بخش جو اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا تھا اس نے اپنے شہزادے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور کوکا کے قتل کی تحقیقات کے اندر اس کی حمایت کرنے لگا۔ عالمگیر نے دربار میں کام بخش کو بلا بھیجا۔ کام بخش اس کو بھی ساتھ لایا تھا اور اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات جب اورنگزیب عالمگیر کو پتہ چلی کہ کام بخش کوکا کی حمایت کر رہا ہے، اسے فیور دے رہا ہے، تو اورنگزیب عالمگیر نے کام بخش کو بلوایا اور کام بخش اپنے ساتھ اپنے رضائی بھائی کوکا کو بھی لے کر آ گیا۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ کام بخش کو بھی کوکا کے ساتھ قید کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ تو اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر انصاف کے معاملے میں اپنے بیٹے سے بھی رعایت نہیں برتتا تھا۔
کام بخش اس کا اپنا بیٹا تھا، اس کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ میرا بیٹا ہے، جب دیکھا کہ کام بخش کوکا کی حمایت لے رہا ہے تو اسی کے ساتھ اس کو قید کروا دیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ 1075 ہجری میں حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے ایک دن ایک باغ میں قیام کیا۔ دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا کی ایک پنچکی تھی جس میں باغ سے پانی آتا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا اور پنچکی بند ہو گئی۔ عالمگیر کو خبر ہوئی، اسی وقت پانی کھلوا دیا۔ رات کو جب خاصے پر بیٹھا، یعنی بیٹھک میں جا کر بیٹھا، تو 2 قاب یعنی 2 رکابیاں کہتے ہیں پلیٹوں کو، 2 قاب کھانے کے اور 5 اشرفیاں سونے کے سکے ہوا کرتے تھے۔ ابو الخیر کو دیں کہ جا کر بڑھیا کو دو اور میری طرف سے معذرت کرو کہ افسوس ہمارے آنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی۔ یعنی اپنے خادم سے کہا کہ 5 اشرفیاں اور یہ 2 پلیٹیں کھانے کی لے کر جاؤ اور جا کر بڑھیا سے میری طرف سے معذرت کر کے آؤ۔ صبح ہوئی تو پالکی بھیج کر بڑھیا کو بلا لیا اور حرم میں بھیجا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ بڑھیا کی 2 بن بیاہی بیٹیاں اور 2 بچے ہیں۔ یعنی جب دربار میں بلایا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت لاوارث ہے، 2 بیٹیاں اس کی شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور 2 بچے ہیں، تو 200 روپے عنایت کیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے مزید اس کی مدد کرتے ہوئے اسے 200 روپے رقم دی۔ اس زمانے کے اندر یہ 200 روپے بہت بڑی رقم تھی۔ مستورات نے اس کو زر و جواہر سے مالا مال کر دیا۔ مستورات کہتے ہیں خواتین کو جو محل کی خواتین تھیں، شہزادیاں تھیں۔ 2-3 دن کے بعد پھر بلوایا اور لڑکی کی شادی کے لیے 2000 روپے عنایت فرمائے۔ بیگمات اور شہزادوں نے روپے اور اشرفیاں برسا دی، یہاں تک کہ چند روز کے بعد بڑھیا اچھی خاصی امیر ہو گئی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن ایک آرٹیکل میں یہ تمام کارنامے سما نہیں سکتے۔ عالمگیر کے رقعات پڑھو، یعنی ان کے خطوط کو اگر پڑھا جائے، ہر سطر میں نظر آتا ہے۔ سطر کہتے ہیں لائن کو، کہ ان خطوط کی ایک لائن میں یہ نظر آتا ہے کہ کس تاکید، کس اہتمام، کس شفقت سے انصاف رسانی کے متعلق احکام اور فرامین بھیجتا رہتا ہے، اور دل سے لگی ہے کہ ایک شخص کا بھی بال بیکا نہ ہونے پائے۔ یعنی ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میری رعایا میں کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ بال بیکا نہ ہونے پائے یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ بیان کیجیے۔ کا جواب ہے اورنگزیب عالمگیر کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا انصاف، جس میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر اور دوست و دشمن سب برابر تھے، یہاں تک کہ انصاف کے معاملات میں شہزادوں سے بھی عام آدمیوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ دوسرا سوال ہے لین پول نے اورنگزیب کو عدل کا دریائے اعظم کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے لین پول نے اورنگزیب عالمگیر کو انصاف کا عظیم دریا اس لیے قرار دیا کہ عالمگیر کے دربار میں انصاف حاصل کرنا بالکل بھی دشوار نہیں تھا، بلکہ شاہی دربار میں ادنا سے ادنا آدمی کی بات بھی بادشاہ ایسے ہی سنتے تھے جیسے بڑے سے بڑے افسر کی بات سنی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے عالمگیر نے اپنے چہیتے بیٹے مرزا کام بخش کو کوکا کے ساتھ قید کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب ہے مرزا کام بخش عالمگیر کا چہیتا بیٹا تھا، اس کے کوکے پر قتل کا الزام تھا۔ کوکا رضائی بھائی کو کہتے ہیں۔ مرزا کام اپنے رضائی بھائی کو خود سے الگ نہیں ہونے دے رہا تھا، تو بجائے اس کے کوکے کو معاف کرنے کے عالمگیر نے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے مرزا کام کو بھی اس کے رضائی بھائی کے ساتھ قید کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا سوال ہے حسن ابدال کے سفر میں عالمگیر نے بڑھیا کی کیوں اور کس طرح مدد کی؟ جواب ہے سفر کے دوران بادشاہ نے ایک باغ میں قیام کیا۔ باغ کی دیوار کے ساتھ ایک بڑھیا کا مکان تھا اور اس میں ایک پنچکی تھی۔ پنچکی کے چلنے سے باغ میں پانی آتا تھا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے باغ کو پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے پانی روک دیا، جس سے پنچکی رک گئی اور بڑھیا کا نقصان ہوا۔ عالمگیر کو پتہ چلا تو اس نے بڑھیا سے معذرت کی اور اشرفیاں اور کھانا بھجوایا۔ اگلی صبح شاہی حرم میں بلوا کر شاہی بیگمات کے ذریعے زر و جواہر سے مالا مال کر دیا۔ بڑھیا کی 2 بن بیاہی بیٹیاں تھیں۔ 3-4 روز بعد بڑھیا کو بلا کر اس کی بیٹیوں کی شادی کا خرچ دیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اچھے حکمراں کے لیے منصف ہونا کیوں ضروری ہے؟ یعنی انصاف کرنے والا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کا جواب ہے کسی بھی معاشرے کی صحیح سمت میں ترقی کے لیے عدل و انصاف کا قیام نہایت ضروری ہے، اور انصاف اسی صورت قائم ہو سکتا ہے جبکہ حکمران منصف ہو۔ اگر حکمران منصف نہ ہو تو پورا معاشرہ بدعنوان اور لا قانونیت کی نظر ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے عالمگیر کو شدت سے احساس تھا کہ کسی شخص کا نہ ہونے پائے۔ آپشن الف نقصان، آپشن ب دل شکستہ، آپشن جیم بال بھیکا، آپشن دال برا۔
اس کا درست جواب ہے آپشن جیم بال بی کا۔ اس کے بعد سوال ہے بڑھیا کے بچے تھے، آپشن الف 2، آپشن بے 3، آپشن جیم 4، آپشن دال 5۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف 2۔ اس کے بعد سوال ہے عالمگیر نے سفر کیا تھا، آپشن الف 1085 عیسوی میں، آپشن بے 1058 عیسوی میں، آپشن جیم 1075 عیسوی میں، آپشن دال 1510 عیسوی میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف 1085 عیسوی میں۔ چوتھا سوال ہے اورنگزیب عدل کا دریائے اعظم تھا، اس میں سند ہے، آپشن الف تشبیہ، آپشن بے استعارہ، آپشن جیم مجاز مرسل، آپشن دال مبالغہ۔ تو چونکہ دریا سے اورنگزیب عالمگیر کے عدل کو تشبیہ دی گئی ہے تو اس لیے یہاں پر آپشن الف درست ہوگا جو کہ ہے تشبیہ۔ اس کے بعد سوال ہے الفاظ شان و شوکت، عیش و عشرت، جاہ و جلال میں ترکیب ہے، آپشن الف عطفی، آپشن بے تضادی، آپشن جیم وصفی، آپشن دال اضافی۔ عطف کہتے ہیں واو کو، تضاد کہتے ہیں اپوزٹ ورڈ کو، جس طرح سے صبح و شام، اسی طرح سے وصف کہتے ہیں خوبی کو، اور اضافی اضافت کہتے ہیں زیر کو۔ تو اب یہاں پر شان و شوکت، عیش و عشرت، جاہ و جلال میں درمیان میں واو آ رہا ہے جس کو عطف کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن الف عطفی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔